अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, बिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। ज़ंदान साथ किस्त नंबर 22। कुछ नॉवेल्स जो हैं वो हम लोग काफ़ी जल्दी-जल्दी उसको ख़त्म करने के चक्करों में, ताकि आप लोगों को आने वाले मज़ीद अच्छे-अच्छे नॉवेल्स दिए जा सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी चल रही हैं। आपके लाइक्स ना होने के बराबर है, तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में इसके दाखिल होते ही सन्नाटा छा गया। तमाम लोग अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। उसने हाथ के इशारे से सबको बैठने का इशारा किया और हेलो कहते सरबराही कुर्सी के करीब आकर एक जायजा लेती निगाह सब पर डाली और लबों पर मुस्कुराहट सजाता बैठ गया। डैनियल जो उसके साथ ही अंदर दाखिल हुआ था, उसके बैठते ही इसका ब्रीफकेस उसके सामने रखता बाएं जानब की खाली कुर्सी पर बैठ गया। ईरान वाले मामले में क्या क्या पेशरफ्त हुई है? हमारे पहले डिपार्चर की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? उसने सवाल करते अपना ब्रीफकेस खोला और लैपटॉप निकालने लगा। डिपार्चर अगले माह तक मुतवक्के हैं। तरीकाकार के मुताबिक हम असलहा का पहले टेस्ट किट भिजवाते हैं, तो टेस्ट किट वाली फॉर्मेलिटी को एक तरफ रख के प्रॉपर सेट भेजने की तैयारी करें। शेर ने हुक्म दिया, जिस पर वहां बैठे कई लोग चौंके, लेकिन इजहार किए बगैर ब्रीफिंग को आगे बढ़ाया। शेर अगले आधे घंटे में फारिग होकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला तो उसे राहदरी में काफी हलचल दिखाई दी। लगता है उल्लू के उड़ान का वक्त आ गया है। सॉरी, डैनियल ने उसकी बड़बड़ाहट पर सवाल किया। कुछ नहीं, गोल्डन जाने से पहले अगर मुझसे मिलना चाहे तो उसे कह देना, मैं अहम काम में मसरूफ हूँ। शेर ने लापरवाही से कहा। आपको कैसे पता बिग बॉस जा रहे हैं? वो चौंका। हेलीपैड पर कॉप्टर सिर्फ 2 मौकों पर ही मौजूद होते हैं, मेरे लिए या गोल्डन के लिए। इस वक्त तो मैं तो नहीं कहीं जा रहा, तो जाहिर सी बात है गोल्डन ही जा रहा होगा। मैंने सुना है अमेरिका में किसी हाई प्रोफाइल सरकारी शख्सियत का किडनैप हुआ है। बिग बॉस अमेरिका जा रहे हैं, डैनियल ने इतला दी। वाकई? जरा पता तो लगाओ, कौन अगवा हुआ है? शेर ने तजस्सुस से सवाल किया तो डैनियल ने अस्पात में गर्दन हिला दी। लिफ्ट आते ही वो लिफ्ट में सवार हुआ। डैनियल भी उसके पीछे लिफ्ट में सवार हुआ। मिस हेजल भी ऊपर आपका इंतजार कर रही हैं, डैनियल ने बताया। शेर ने जवाब न दिया, फकत पेंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा एक पैर से लिफ्ट के फर्श को बचाता रहा। उसके लब सीटी के अंदाज में बने कुछ गुनगुना रहे थे। डैनियल इसकी खामोशी पर खुद भी खामोश सा खड़ा रहा। अच्छा, शाम में? वाकई? हाशिर ने हैरान होते माइक्रोफोन कान से लगाए सवाल किया और फिर रुक कर कुछ सुना। असदुल बैतुल मुकद्दस? अच्छा, फिर क्या करने जा रहे हैं ये लोग? मतलब किसी किस्म की डिमांड आई है या नहीं? हाशिर ने अपना लैपटॉप खोलते सवाल किया। ओह, अच्छा, सीक्रेट ऑपरेशन। इनके इतने भी सीक्रेट नहीं रहते। खैर, कुछ ही दिन में न्यूज़ चैनल्स में खबर चल रही होगी। पर तो मुझे बताना जो भी हो, उसने कहकर फोन बंद कर दिया। करीबी तूबा खड़ी सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देख रही थी। कुछ हुआ है? तूबा ने सवाल किया। अमरीकी अमन की सफीर खातून का अगवा हुआ है, शाम में, हाशिर ने इतला दी। असदुल बैतुल मुकद्दस नामी ग्रोह की तरफ से राब्ता किया गया है। अभी तक कोई ट्रेसेस नहीं मिले। तूबा फकत सर हिलाकर रह गई। उसकी समझ में ना आया कि इस खबर का इनसे कोई ताल्लुक है या नहीं, लेकिन वो इसका इजहार किए बगैर हाशिर के सामने से गुजरती दूसरे सोफे की जानिब बढ़ गई। हाशिर लैपटॉप में कुछ देखता रहा। जन्नत अपने होटल लौटी तो इसके जहन में अहमद की बातें गूंज रही थी, जैसे बार बार इस छोटे लड़के की जानिब से खबरदार कर रही थी, लेकिन फिर भी एक ताकत थी जो उसे अहमद के हवाले से मजीद तजस्सुस और दिलचस्पी का अंसर दे रही थी। वो चाहकर भी उसकी बातें और इसकी शख्सियत को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। उसने अपने लिए काफी बनाते गैलरी से साथ लाया हुआ सामान जांचा तो इसके हाथ कुछ लगा। वो एक लिफाफा था, खाकी लिफाफा, भूरी डोरी से बंधा हुआ था। जन्नत ने उलझते हुए इसे खोला तो अंदर से कई सफ़ात निकले। जन्नत ने बारी-बारी कागज़ात अलहदा किए। इसकी अब्रू इकट्ठी हुई। वो एक ख़त था। जन्नत वहीं सोफ़े पर बैठ गई और ख़त का पहला सफ़ा देखा। मिस जन्नत, जानती हैं मिस जन्नत कहना मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद ये तकल्लुफ़ का एहसास दिलाता था इसलिए। मैं आपको हमेशा सिर्फ़ जन्नत कहकर पुकारना चाहता था, लेकिन आपको ये पसंद नहीं था। खैर, आज इस पूरे ख़त में आपको सिर्फ़ जन्नत कहूँगा क्योंकि मुझे यकीन है, जब ये ख़त आप पढ़ रही होंगी तो आपकी आँखों की नागवारी देखने के लिए मैं आपके सामने मौजूद नहीं हूँगा।
میری غیر موجودگی کا احساس کرتے آپ میری اس گستاخی کو معاف کر دیجیے گا۔ جنت نے ٹھہر کر ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور آہستگی سے مسکرائی، نگاہیں دوبارہ اس خط پر ٹکا دی۔ یہ میری زندگی کا پہلا خط ہے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کے لیے کوئی خط نہیں چھوڑا۔ یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری خط ہے، آپ کے لیے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد مجھ سے رابطے کی کوشش مت کیجیے گا، مجھے کال مت کیجیے گا، لیکن ایک معصوم سی خواہش ہے میری کہ آپ مجھے بھول مت جائیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں آپ کی زندگی کے ہزاروں افراد میں سے ایک عام انسان ہوں، جو زندگی کے سفر میں کسی خاص مقصد کے لیے ملتے ہیں، پھر اپنی منزل آنے پر راستے میں اتر جاتے ہیں۔ جنت نے پھر خط کے باقی صفحات پر نگاہ ڈالی۔ یہ طویل خط حسام نے کیوں لکھا ہے، وہ ہنوز نہیں جانتی تھی۔ تجسس نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ میں آپ کی زندگی میں صرف ایک مہمان بن کر کبھی نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے منزل چاہی تھی، آپ کے ساتھ کی، لیکن یہ سفر ہی اتنا مختصر ہو گیا کہ آخری وقت میں فقط مزید چند لمحات کی ہی خواہش کر سکا۔ جب مرتے ہوئے کو اپنی موت کا یقین ہو جائے تو آخری بار فقط اپنے پیاروں کو دیکھنے کی خواہش ہی کر پاتا ہے۔ جنت ایک پل کے لیے رکی، امڑتے آنسو کو روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ ایک خاموش آنسو خاموشی سے گال پر پھسلتا خط کے الفاظ پر آ گیا۔ کچھ لفظ کی سیاہی پھیلی۔ جنت نے خط رکھ کر اس پر پیپر ویٹ رکھ دیا اور میز پر رکھا اور ٹھنڈی ہوتی کافی کا کپ منہ سے لگا لیا۔ خط کے ایک ایک لفظ نے اسے پوری طرح اپنے سحر میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ غائب دماغی سے خط کے باقی صفحات کو دیکھتی رہی، لیکن وہ انہیں ابھی تک نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے وہ خط دوبارہ لفافے میں ڈال کر اسے بند کیا اور سامنے رکھے کاٹن باکس کو کھول کر ایک اور فائل نکالی جو بظاہر اس کی نہیں لگ رہی تھی۔ اس پر بن محمد لکھا تھا۔ جنت نے اپنا فون اٹھا کر ایک نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ آپ نے شاید غلطی سے مسٹر حسام کی ایک فائل بھی میرے سامان میں رکھ دی ہے، اسے منگوا لیجیے، مجھے شارجہ کے لیے نکلنا ہے، جنت نے کہا۔ دوسری طرف آرٹ گیلری کا مینیجر تھا۔ وہ آپ کی فائل ہے مس جنت، مسٹر حسام وہ آپ کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، مینیجر نے کہا۔ میں اس خط کی بات نہیں کر رہی، میں بھی اس خط کی بات نہیں کر رہا میم، میں اس فائل کی بات کر رہا ہوں جس پر بن محمد لکھا ہے۔ آپ یقیناً اس فائل کی ہی بات کر رہی ہیں۔ جی، وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ مسٹر حسام چاہتے تھے کہ ان کی آرٹ گیلری کو سنبھال لیں۔ یہ سنتے ہی فوراً جنت کی تیوری چڑھی۔ اسے حسام ایک غیر ذمہ دار امیر زادے سے زیادہ کچھ نہ لگا۔ انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں صرف ایک آرٹسٹ ہوں، یہ انتظامی معاملات مالکان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں اپنی پوری زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا جو کروڑوں کی مالکیت کی گیلری کو ایسے ملازموں کے آسرے پر چھوڑ کر بغیر بتائے چلا جائے۔ وہ خفگی سے بولی، کیا کوئی ایسا میسج ہے جو آپ انہیں دینا چاہتی ہیں؟ میں بھی پہلی فلائٹ سے مصر جا رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا میسج انہیں پہنچا دوں گا۔ مینیجر کے لہجے میں احترام تھا۔ جب سنبھال نہیں سکتے تو ایسے باپ کا پیسہ ضائع ہی کیوں کرتے ہیں یہ عرب رئیس زادے۔ جنت نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے فون بند کر دیا اور گہری سانس لی۔ یہ وہ آخری میسج ہے جو میں تمہیں دینا چاہوں گی حسام، کوئی امید، کوئی دلاسا، کوئی افسوس کا اظہار کیا تو شاید تم کمزور پڑ جاؤ۔ اگر تم نے جانے کا فیصلہ کیا ہی ہے تو میری دعا ہے تم مضبوط رہو۔ وہ نرمی سے بڑبڑاتی فائل کھولنے لگی۔ فائل کے پہلے ڈاکیومنٹ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی۔ اس نے پلکیں جھپکتے کاغذ کو قریب کیا اور اسے رکھ کر اندر سے دوسرا ڈاکیومنٹ نکالا اور اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ اس نے فائل میں ہاتھ ڈال کر ایک اور کاغذ نکالا۔ یہ ننھی سی چٹ تھی۔ خط پڑھ لیجیے گا۔ اس چٹ کو پکڑے وہ کئی پل بے یقینی سے ان ڈاکیومنٹس کو دیکھتی رہی جس میں آرٹ گیلری کو اس کے نام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ نہ سمجھی، الجھن اور عجب سے تاثرات لیے بڑبڑاتی دوبارہ خط اٹھانے لگی۔ میرا نام حسان بھر محمد ہے۔ میرے والد محمد بن قاسم مصر کی قدیمی شاہی خاندان کے چشم چراغ اور مصر کے ایک قابل احترام اور بے حد چاہے جانے والے ایک رحم دل شخص ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے پرانے زمانے کے اچھے دل کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک صابر اور شاکر انسان ہے جو کبھی تقدیر اور قسمت سے شکوے نہیں کرتے، لیکن انہیں ایک شکوہ ہمیشہ رہا ہے، میرے اکلوتے مرحوم چھوٹے بھائی کے آوارہ مزاج ہونے کا شکوہ، اس کے سالوں گھر نہ آنے کا شکوہ، اس کا ایک جگہ نہ ٹھہرنے کا شکوہ۔ وہ ایک آزاد پرندہ تھا جسے سارے آسمان کو کھوجنا تھا۔ میرے پاپا ایک مریض عشق تھے جسے اپنے لاڈلا چھوٹا سپوت ہر لمحہ اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس کی محبوب بیوی کا ہم رنگ تھا۔ وہ اسے بے پناہ چاہتے تھے،
آپ سوچ رہی ہوں گی میں آپ کو اپنے خاندانی مسائل کیوں بتا رہا ہوں۔ معذرت، لیکن آج میں آپ کے سامنے اپنی پوری زندگی، پوری کائنات، پوری ذات کھول کر رکھ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ وہ پہلی اور آخری شخصیت ہے جسے میں ہر غم اپنا بتانا چاہتا تھا۔ جنت کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں۔ میں اپنے بابا کی کاپی ہوں۔ وسام میری ماں کی کاپی تھا۔ میرے بابا جتنا وسام کو چاہتے تھے اتنا مجھے کبھی نہیں چاہا، اور وہ اس کا برملا اظہار کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں وسام میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو کائنات ساری کی ساری سمیٹ کر ویسے ہی ان کے سامنے رکھ دیتا، جیسے بچپن میں کھلونوں کا ڈھیر ان کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ وہ کھلونا بھی تو جو تمہارا ہوا کرتا تھا، وہ ہر چیز جس کو وسام دیکھ لیتا تھا وہ وسام کے سامنے پڑی ہوتی تھی، لیکن وہ بے بس تھے۔ ساری کی ساری کائنات انہیں دے سکتے تھے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ملکوں ملکوں گھومنے کی اجازت دے دی۔ خود جا کر اسی جگہ اس سے ملتے تھے جہاں وہ موجود ہوتا، لیکن پچھلے 6 سال سے وہ وسام کو ڈھونڈنے میں ناکام ہے۔ جنت کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا، کیونکہ وہ اب اس دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اب وہ یعقوب ہے جن کا یوسف کھو گیا ہے۔ جنت کے ہاتھ سے خط چھوٹا، اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے اور اس کی سسکی بلند ہوئی جسے اس نے فوراً دبا لیا۔ اس نے بے اختیار اس خط کو اٹھایا اور بھیگی آنکھوں سے اسے دوبارہ پڑھنے لگی۔ ان کا یوسف مصر کے کسی دربار میں نہیں ہے، کسی کی قید میں نہیں ہے۔ یہ بات بھی میں انہیں آج بتا نہیں سکا، اس لیے اسے ڈھونڈنے کے بہانے خود بھی کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہوں، بس یہی سوچ کر کہ ہر جگہ کو کھوجتا ہوں کہ اس مقام پر وہ بھی کبھی آیا ہوگا، کسی اس جگہ کچھ ہوا ہوگا۔ میں نے کبھی اس سے محبت نہیں کی تھی جنت، لیکن وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں نے کبھی اس سے نرمی سے نہیں پکارا۔ میں ہمیشہ اسے ایک ناکارہ، آوارہ، لاپرواہ انسان کہہ کر واپس گھر بلاتا رہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے بابا کا اترا چہرہ پسند نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی تھیں۔ میں اس بات کا غصہ اتارتا تھا وسام پر۔ 6 سال قبل جب آخری دفعہ میری اس سے بات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا وہ واشنگٹن میں ہے۔ جنت کے دل کی رفتار تیز تھی، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اور وہ ایک آرٹ گیلری بنانے جا رہا ہے واشنگٹن کے خوبصورت مقام پر۔ وہ اس مقام کو خریدنے کے تمام مراحل طے کر چکا تھا، اور یہ کہ اب وہ مجھے اور بابا کو مزید تنگ نہیں کرے گا۔ وہ ایک آرٹسٹ بھی تھا، دنیا کے سب سے خوبصورت آرٹسٹ۔ وہ آپ سے بھی زیادہ خوبصورت پینٹنگز بنایا کرتا تھا۔ یقین نہ آئے تو گیلری کے روم میں میرے لاکرز کھول کر دیکھ لیجیے گا۔ جنت کی بہتی آنکھیں اس پل مسکرائی تھیں۔ میں نے یہ آرٹ گیلری وسام کے لیے بنائی۔ میں ایک آرٹسٹ کبھی بھی نہیں تھا۔ میری زندگی 2 اور 2 4 کرنے میں ہی پوری ہو جاتی تھی۔ میں بزنس کے چکروں میں دوسرے ملکوں میں جاتا تو صرف بزنس کرتا، کبھی وسام کی طرح کائنات کے حسن میں دلچسپی نہیں دی۔ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ مجھے عرصے بعد کسی میں دلچسپی پیدا ہوئی، جسے دیکھنے کی، کھوجنے کی چاہ پیدا ہوئی، تو وہ آپ تھیں۔ جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا تبھی مجھے لگا میں وسام کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ میں کچھ بھی اس جیسا نہیں سوائے آنکھوں کے، لیکن آپ کا احساس وسام جیسا ہے۔ لیکن یہ میرا امتحان ہے نا، یا قسمت، کہ آپ کو میں خود اپنی زندگی سے نکال رہا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ آپ کو میں پا نہیں سکتا، پا لینا سب کچھ نہیں ہوتا، کچھ پل دیکھ لینا بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ کچھ لمحوں کے دیدار کی اہمیت ان سے پوچھی جائے جن کے یوسف کھو جاتے ہیں اور بینائی بھی باقی نہیں رہتی۔ جنت کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں، اس کی سسکیاں بلند ہوتی کمرے میں گونجنے لگی۔ اسے لگا وہ ایک لفظ بھی مزید پڑھے گی تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے خط کو رکھ دیا اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ خط کا آخری صفحہ اس نے نہیں پڑھا۔ اس نے سارے صفحات سنبھال کر دوبارہ لفافے میں ڈال کر لفافہ بند کر دیا۔ وہ اسے مزید نہیں پڑھ سکتی تھی۔ کیا کوئی ایسا میسج ہے جو آپ انہیں دینا چاہتی ہیں؟ میں بھی آج کی فلائٹ سے مصر جا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا میسج انہیں پہنچا دوں گا۔ اس کی سماعت سے ایک جملہ ٹکرایا اور وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اپنا اوور کوٹ اور سامان لیتی تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ اسی تیزی سے واپس آئی اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ اندر داخل ہوتے اپنے بڑا والا سوٹ کیس کھولا اور ایک کیلی گرافی کی ہوئی پینٹنگ نکالی، جس پر سمندر کے لہروں کی خوبصورت پینٹنگ پر انتہائی مہارت سے ایک آیت کی کیلی گرافی کی گئی تھی۔ وہ آیات اس کے دل کے انتہائی قریب تھی۔ لا تجسن ان اللہ معنا۔ یہ وہ آیات تھیں جنہیں وہ اکثر سنتی تھی، دہراتی تھی۔ وہ اللہ کے قریب نہیں تھی، وہ ہر وقت اللہ کو یاد نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتی تھی، اس کا احساس اپنے ساتھ رکھتی، اسے محسوس کرتی تھی۔ جب جب وہ ایسا کرتی ایک آیت لکھ لیتی تھی۔ تمہیں قرآن پڑھنا کس نے سکھایا؟ میرے بابا نے۔ ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ مسکرائی، نم آنکھوں سے۔
کیا تم مجھے قرآن پڑھانا سکھا دو گے؟ ایک معصوم سا لہجہ تھا۔ سکھا دوں گا، بے نیاز سے انداز میں کہا گیا۔ قرآن ہے تمہارے پاس؟ ہاں، مجھے یاد ہے، میرے بابا کہتے تھے دل میں قرآن محفوظ کرنا سب سے بڑی جیت ہے، اس لیے میں نے دل میں قرآن محفوظ کر لیا ہے۔ فخر تھا کہ غرور وہ آج بھی اندازہ نہیں لگا پائی۔ دل میں کیسے قرآن محفوظ ہوتا ہے؟ اسے حفظ کر لیا جائے اور اسے بار بار دہرایا جائے تو وہ دل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی کم عقلی پر افسوس کیا گیا۔ مجھے بھی کرنا ہے، جنت نے پرجوشی سے کہا۔ وضو کرنا آتا ہے؟ شیر کو جیسے یقین ہو اسے نہیں آتا ہوگا۔ نہیں، کلمہ تو آتا ہوگا، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، تمجید، توحید، استغفار، رد کفر۔ اس کے ہر کلمے پر نفی میں ہلتی گردن نے شیر کو زچ کیا تھا۔ تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا، وہ ایک گہرے صدمے سے دوچار ہوا۔ شیم آن یور پیرنٹس لٹل وچ، میں تمہیں سکھا دوں گا کلمے بھی۔ شروعات کلمے سے کرتے ہیں۔ میں پہلی بار ایسا مسلمان دیکھ رہا ہوں جسے 10 سال کی عمر میں بھی ایک کلمہ بھی نہیں آتا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں قرآن بھی سکھاؤں گا۔ تم تو عرب ہو نا، تم جلدی سیکھ جاؤ گی۔ اتنا تو معلوم ہوگا کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تھا۔ جنت نے فوراً اس بات میں گردن ہلا کر پرجوشی سے ہاں کہا تو شیر نے بے اختیار سکی سانس خارج کی۔ آنکھوں میں پڑتی نمی نے اسے ماضی سے کھینچ نکالا۔ جنت نے نم نگاہوں سے اس پینٹنگ پر ہاتھ پھیرا اور اسے سینے سے لگاتی باہر نکل گئی۔ اس کی سماعت میں یہ آیت ہنوز اس کے آواز میں محفوظ تھی۔ شیر میز پر چکا ایک ای میل چیک کر رہا تھا۔ اس کے عقب میں ہیزل کھڑی سے متنفر نگاہوں سے گھور رہی تھی، لیکن شیر کو جیسے معلوم ہی نہ ہو وہ کھڑی ہے۔ میں نے کہا تم میرے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے شیر، اور یکدم مٹھیاں بھینچ کر غرائی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم ساری زندگی دنیا کو کنٹرول کر لو گے اور تمہیں یہ سب کرنے دیں گے؟ تم باقی لوگوں کو شٹ اپ۔ شیر یکدم غرایا، اس کی آواز بلند تھی، کسی شیر کی مانوی دھاڑا تھا وہ اس پل۔ ہیزل کے چہرے کا رنگ اڑا، وہ بری طرح لرز کر کئی قدم پیچھے ہٹی۔ شیر قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورتا قدم قدم اس کی جانب بڑھا۔ ہیزل خوف کے مارے کپ کپا اٹھی۔ اپنی ہاتھ باہر مت کرو، وہ لرزتے لہجے میں بولتی پیچھے ہٹتی گئی۔ شیر نے ایک ہی جست میں اس کی گردن دبوچ دی۔ ہیزل کے حلق سے ایک دردناک چیخ برآمد ہوئی۔ آنکھیں خوف سے ابل پڑی۔ اگلے ایک ہفتے تک تم مجھے نظر مت آنا ہیزل، مجھے تم پر بےحد غصہ ہے، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دبے دبے لہجے میں غرایا۔ اپنے مہمانوں کو لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس۔ اس نے اس کی گردن چھوڑ کر ایک طرف دھکیلا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی دیوار کا سہارا لیتی بے یقینی سے شیر کو دیکھتی آنسو پینے کی کوشش کرتی رہ گئی۔ شیر نے آج سے پہلے کبھی یہ رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ شیر نے گردن گھما کر ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی۔ I said get lost۔ اس کا لہجہ اب ٹھہرا ہوا لیکن قدرے خطرناک تھا۔ ہیزل ایک لمحہ لگائے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی۔ شیر نے پلٹ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر ایک نمبر دیکھا اور اپنا فون نکال کر اس نمبر کو ملانے لگا۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، میں تمہیں دھمکا بھی نہیں رہا، صرف حکم دے رہا ہوں۔ حسام کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا، نگاہ محل کے عقبی حصے میں بنے استبل کے نسلی گھوڑوں پر تھی۔ اسے آنچ بھی پہنچائے بغیر اس سے بالکل دور چلے جاؤ حسام۔ شیر کا لہجہ رسانیت لیا ہوا تھا۔ حسام کی پلکیں تک نہیں جھپکی تھی، وہ یوں ہی سانس روکے اسے سن رہا تھا۔ اور بھول جاؤ کہ تم اپنی زندگی میں کبھی جنت بنت عمر سے ملے تھے۔ اب کی بار حسام کی آنکھوں کی پتلیاں سرخ پڑی تھی، لب آپس میں پیوست ہوئے اور سانسوں کی رفتار کچھ تیز ہوئی۔ اور ہاں، تمہارے چھوٹے بھائی کے لیے مجھے افسوس ہے، اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، شیر نے نرم لہجے میں کہا۔ تمہیں میرے بھائی کے لیے افسوس ہے؟ کیا تم ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے اسے بے دردی سے قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا تھا؟ حسام کا لہجہ بے تاثر رہا لیکن آنکھیں خوف چھلکا رہی تھیں۔ شیر انسانوں کی جان لینے والوں میں سے نہیں ہے۔ شیر کا لہجہ ہنوز نرم تھا۔ میں جنت کو قتل کرنا چاہتا تھا، میرے پاس موقع تھا، حسام نے کہا۔ شیر یکدم ٹھہر گیا۔ لیکن میں نہیں کر پایا، میں واپس اپنے وطن لوٹ آیا، مجھے لگا میں کمزور ہوں، لیکن دوسری جانب احساس فرحت سے لبریز ایک لمبی سانس خارج کر گئی۔ لیکن تم کمزور نہیں بلکہ دنیا کے ان چند خاص لوگوں میں شامل ہو جن کا ایمان ان کو کبھی انسانیت کے بلند ترین درجے پر فائز رکھتا ہے۔
میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے ہر پل گزارنا ایک مشکل ترین امر ہے۔ تم کبھی خود کو کوستے ہو، کبھی خود کو الزام دیتے ہو، کبھی ہارتے ہو، کبھی چھپ جانا چاہتے ہو، لیکن تم ایسا بھی نہیں کر پاتے کیونکہ تم عام لوگوں سے مختلف ہو۔ کبھی موقع ملا تو میں تمہارے لیے ضرور کچھ کروں گا۔ فون رکھ دیا گیا۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ جو کرے گا اللہ کرے گا۔ وہ بے اختیار بڑبڑایا اور اس کی آنکھ میں اٹکے آنسو بہنے لگے۔ کسی کے کہنے، سمجھنے اور محسوس کرنے سے کئی پرے تھا اس کا درد۔ جنت کی گاڑی آرٹ گیلری کے پاس رکی۔ موسم کی خنکی اپنی جگہ، لیکن اس وقت جنت کو کائنات کی تمام تر ٹھنڈک اپنے وجود میں اتری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر بھی ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ وہ گہری سانس بھرتی ایک ملول نگاہوں سے آرٹ گیلری کی عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ آج خیالات اور احساسات مختلف تھے۔ آج وہ جس کہانی سے واقف ہوئی تھی، اس کہانی سے اس عمارت کو اس کے دل کو جوڑ دیا گیا تھا۔ وہ کئی پل اسے دیکھتی رہی، پھر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ قدم قدم چلتی اندر آئی، مرکزی ہال سے گزر کر اوپری حصے کی جانب بڑھنے لگی۔ مینیجر کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ ہیلو! احمد غازی سامنے کافی کا ڈسپوزیبل کپ تھامے کھڑا انتہائی دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ جنت نے ایک نگاہ اس کے ہاتھوں پر اور دوسری اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ اس وقت دنیا کا پرسکون ترین شخص لگا جنت کو۔ اس کی آنکھیں اور تاثرات سکون کی پرچھائیوں سے گھری ہوئی تھی۔ جنت نے ایک تھکن بھری سانس خارج کی۔ کاش وہ بھی اتنی ہی پرسکون ہوتی۔ اتنی حسرت بھری نگاہوں سے میرا چہرہ مت دیکھے۔ سمندر کی سطح سے اس کی گہرائی اور اس کے اندر بسی کائنات کا اندازہ بھی کبھی نہیں ہوتا۔ دنیا کا وہ ہر شخص جو ہوش سنبھال لیتا ہے وہ پرسکون نہیں ہوتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ کون کتنا اچھا اداکار ہے۔ احمد مسکراتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر بولا تو جنت چونکی اور سر چٹک کر کافی کا کپ تھاما۔ اس نے دوسری نگاہ اس پر ٹالے بغیر قدم آگے بڑھائے۔ احمد تیزی سے اس کے پیچھے دبکا۔ مجھ سے بہترین اسسٹنٹ آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ وہ اس کی تیز رفتاری پر خود بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ ایک کمرے کے باہر آ کر جنت رکی۔ احمد بھی ٹھہر گیا، بلکہ معصومیت سے چھپکاپ کر سوالیہ انداز اپنایا۔ یہیں رکو، جنت نے اسے تنبیہ کرتے شہادت کی انگلی سے خبردار کیا۔ احمد نے فوراً سمجھ کر اسبات میں گردن ہلائی۔ شکر خدا کا، جانے کے لیے نہیں کہا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا اور ساتھ والی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ جنت نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی اور اندر داخل ہو کر گیٹ بند کر دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے پہلا احساس جو اس سے ٹکرایا وہ ایک دھیمی مہک تھی۔ سندر اور چمبیلی سے ملتی جلتی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ جنت نے گردن گھما کر آس پاس دیکھا۔ کمرہ کسی شاہانہ ہوٹل کے کمرے کی مانند تھا۔ ایک طرف ماسٹر بیڈ، دوسری جانب سٹنگ ایریا، وہیں پر موجود ایک بڑی اسکرین، ایک میرون رنگ کا روم فریج۔ کمرے میں ایک وہ واحد شے تھی جس کا رنگ سیاہ یا سفید نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور سامنے بنے ایک اور دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کا ہاتھ ایک پل کو دروازے کی نوک پر ساکت ہوا۔ ہمت کم پڑی۔ اس نے ذہن میں ابھرتے خیالوں کو نظر انداز کرتے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ نیم اندھیرے میں اس نے ہاتھ بڑھاتے سوئچ بورڈ ڈھونڈا، اپنا بیگ ہاتھ میں پکڑی پینٹنگ ایک طرف رکھ دی۔ ایک ملازم کو اس نے مینیجر کو اپنے آنے کی اطلاع دینے کو کہہ دیا تھا۔ ضرور مینیجر اس کا منتظر تھا، لیکن وہ کچھ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ اس کے لیے اس وقت شاید فقط کچھ کہیں سے زیادہ تھا۔ وہ آس پاس دیکھتے ہوئے آگے بڑھتی گئی۔ ایک لمبی سی میز تھی جس پر قطار سے کئی پینٹنگز تھیں، تمام کی تمام سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جنت نے بے اختیار آگے بڑھ کر ایک چادر ہٹا دی۔ یہی پل تھا جب اس کے آس پاس کا ہر ایک ذرہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی اپنی دھڑکنیں بھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس پینٹنگ کو محویت سے تکتی رہ گئی۔ وہ ایک گہری سیاہ رات تھی، ستاروں بھری، چمکتے چاند کے گرد چمکتے ڈھیروں ستارے، پہاڑوں کے درمیان سے نکلتی دودھی آبشار جو کسی حقیقت کا گمان دیتی تھی۔ جیسے قدم آگے بڑھاؤ اور اس منظر میں داخل ہو جا۔ جنت نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کئی پل انگلیاں پھیر کر اس نے تخیل ہونے کا یقین کرنے کی کوشش کی۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی۔ ایک جانب کچھ بادل تھے جو چاند کو اپنی آڑ میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نگاہیں اس منظر سے نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ اس نے پینٹنگ کے نچلے کونے میں لکھا نام پڑھا، وسام بن محمد۔ وہ آہستگی سے بڑبڑائی،
उसने बहुत मुश्किल से अपनी निगाहें इस पेंटिंग से हटाई और अगली पेंटिंग पर बड़ा ग़िलाफ़ हटाया। उसे महसूस हुआ जैसे इसकी बुनाई में मज़ीद रोशनी भर दी गई है। मंज़र दिल को अपनी गिरफ्त में करता हुआ महसूस हुआ। समंदर की नीलाहट में बिखरी लहरें, लहरों के अकब में नीले और सफ़ेद पहाड़ जो बर्फ़ की पतली सी चादर में लिपटे हुए थे। समंदर की सतह पर हल्की-हल्की बर्फीली परतों के दरमियान दो खूबसूरत सफ़ेद कश्तियाँ तैर रही थीं। कश्तियों के ऊपर उड़ते चंद नायाब परिंदे, जिन्हें वो आज पहली बार देख रही थी। जन्नत कई पल सांस नहीं ले सकी। उसकी उंगलियां बेख्तियार परिंदों को सहलाने लगी। दिल में एक मलाल सा उठा, मंजर के तखय्युल होने का मलाल। पहाड़ों के साए समंदर की सतह पर पड़कर इस मंजर को मजीद सहर खेज बना रहे थे। उसे इस पल हसाम की बात शिद्दत से याद आई। हसाम ने कहा था, इसका भाई जन्नत से ज्यादा अच्छा पेंटर था। जन्नत को इस पल अपनी सारी तखय्युलात अपने सामने के मंजर के आगे बेमोल सी लगने लगी थी। तुमने ठीक कहा था हसाम, वो महवियत से बड़बड़ाई। वो इस मंजर पर हाथ फेरती रही। उसकी आंखों में सांस लेते तासुरात को कोई नाम देना मुश्किल था।